अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ रऊफ़ सईद ने शेयर की है इस्लामाबाद से। रऊफ़ बताते हैं कि 2 साल पहले मैं और मेरी मदर उम्रे के लिए जा रहे थे। हम लोगों की जो फ़्लाइट थी वो इस्लामाबाद से थी। हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। जिससे हमने अपना वीज़ा लगवाया था उसने हमारी टिकट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ से कर दी और बहुत मसले मसाइल से, बहुत बंदिशों से हम लोगों के वीज़े लगे। उसके बाद जा कर के हमें उम्रे की सादत नसीब होने लगी। हम लोगों को जब इस्लामाबाद वाली साइड से ही टिकट्स मिली तो हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि मिल तो गई हैं, हम लोग जाएं तो सही। हम लोग निकल गए रात के टाइम। हम लोगों के साथ हम लोगों का एक ड्राइवर है जो कि काफ़ी अल्लाह वाला है, बहुत इल्म रखता है। अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ थे। जैसे उधर पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ तो अचानक से ड्राइवर ने ऊंचा ऊंचा पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हम लोग बहुत हैरान हुए। मेरी अम्मी ने उससे पूछा कि बेटा तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, खैरियत तो है? सामने कोई गाड़ी भी नहीं आ रही और नऊज़ बिल्ला कोई एक्सीडेंट वगैरह का भी ख़तरा नहीं है, तो तुम बड़े डरे हुए लहजे में पहले कलमे का विर्द शुरू कर दिया तुमने, क्या बात है? वो इल्म रखता था, उसको ऐसी गैर मरी मखलूक़ात नज़र आती थी। रऊफ़ ने बताया कि उसने गाड़ी को एक साइड पे जब खड़ा कर लिया और हमसे कहा कि आप लोग बिल्कुल नीचे होकर बैठ जाओ, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। हम लोगों ने जैसे उसने कहा हमने उसकी बात मान ली। तकरीबन 15 मिनट वो शख्स खुद भी नीचे हो गया और कलमा तैयब और अल्लाह अकबर के नारे हम भी लगा रहे थे और वो भी लगा रहा था। थोड़ी देर के बाद हम लोग जब ऊपर हुए हमने उससे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से तुमने हमें यूं कहा, हमें अब सच बताओ। लेकिन सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई। जब रऊफ़ कहते हैं हम लोग नीचे हुए तो हम लोगों की जो गाड़ी थी वो इस तरह हिल रही थी जैसे कोई ज़लज़ला आ रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इतना वीरान जगह, सारे पहाड़ी सिलसिले इर्द गिर्द, सारे दरख्त और वीरान झाड़ियाँ, ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है आधी रात का टाइम, ऊपर से हम लोगों की फ़्लाइट का भी टाइम होने वाला है। जैसे ही 15 मिनट गुजरे उसने हमसे कहा कि अब तुम लोग ऊपर हो जाओ। हम लोग ऊपर होकर बैठे। हमने उससे सारी बात पूछी तो उसने बताया कि सामने से एक बहुत बुलंद कद की एक चुड़ैल आफत, जो कि बिल्कुल हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे करीब आ रही थी, वो रोड के बिल्कुल दरमियान में थी। नज़र रखने वाले लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। मैंने उस चीज़ को देख लिया था। मैं बसीरत रखता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत बख्शी है कि मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ। खुदा ना खास्ता हमारी जगह पे कोई और शख्स होता तो वो उसका एक्सीडेंट कर देती, लेकिन रब की ज़ात बचाने वाली है। बाकी लोग नज़र नहीं रखते ही। वो बिल्कुल रोड के दरमियान भागी हुई आ रही थी। अगर हम अपनी गाड़ी को ना रोकते तो वो हमें नुकसान दे सकती थी। उसके बाद मेरी अम्मी ने भी आयतल कुर्सी, कलमा और दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे। ये कहानी थी रऊफ़ की जो उन्होंने मेरे साथ लाहौर से शेयर की। बहुत शुक्रिया रऊफ़ आपका अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, बिल्कुल जो अक्सर हम हादसात सुनते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो गए हैं, कुछ कुदरती आफात से होते हैं, कुछ ये भी आफात होती हैं जो कि रास्ते में होती हैं, हम लोगों को नज़र नहीं आती। कुछ लोगों के सामने कुत्ता या बिल्ली या कुछ ऐसे जानवर के रूप में आती हैं कि इंसान ब्रेक लगाता लगाता उस चीज़ को बचाता बचाता भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोगों के बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इन नागहानी आफतों से बचा कर अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ नदीम ने शेयर की है सरगोदा मुकाम हयात से। नदीम कहते हैं कि हम लोग सरगोदा में रहते हैं और मुकाम हयात में हम लोगों की रिहाइश है। हम लोगों के घर की बैक साइड पे
کافی تھوڑا دور کر کے ایک بہت بڑی نہر ہے جو کہ سرگودا کی مشہور نہر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نہر پہ تو ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو کہانی وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ یہ قصہ کہانی پیش آیا. ندیم کہتے ہیں کہ میری والدہ کو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا کرنے کے لیے. میری والدہ نے وہ وظیفہ شروع کر دیا. ابھی ان کو پہلا دن تھا. انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور انہوں نے وہ وظیفہ کیا. ان کی عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز کے بعد گرمیوں کے موسم میں چھت پہ ضرور جایا کرتی تھیں. ہم سب لوگ نماز پڑھ کے سو جایا کرتے تھے. یہ میری والدہ کی روٹین تھی. میری والدہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں اوپر گئی ہوں تو اچانک سے نہر والی سائڈ سے سرخ رنگ کی مٹی نما اندھیری جو کہ صرف ہم لوگوں کے چھت کے اوپر آئی ہے، اور ہم لوگوں کے چھت کے اوپر اس مٹی کے جس کو میں اس کو کیا نیم دوں لسنرز، مطلب کہ گول گول وہ چیزیں راؤنڈلی گھومنے لگ گئی ہے وہ مٹی. اس میں نہایت شور ہے، بڑی خوفناک چیخیں تھیں اس میں. میں بہت زیادہ ڈر گئی. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گھر کی دیواریں گر جائیں گی اور میرے گھر جیسے سارا زمین دوز ہو جائے گا. وہ طوفان نہایت خوفناک تھا اور وہ میرے گھر کے اوپر صرف چکر کاٹ رہا تھا. ندیم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو کہ مطلب گیرج بالکل گھر کے شروع میں ہی انٹرس میں ہی گیرج بنا ہوا ہے جہاں پہ ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے جس کی چھاؤں میں ہم لوگوں کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس درخت کے تنوں کو کوئی ہاتھوں سے توڑ رہا ہے. وہ بہت بڑے بڑے تنے ہیں اور ان کے تنوں کو گرتے ہوئے جب میں نے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی. نہایت خوفناک چیخیں مسلسل میرے گھر کے ارد گرد گھوم رہی تھی، میرے گھر کے اوپر گھوم رہی تھی. میں فوراً نیچے آ گئی. ندیم کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے ہمیں جگایا. ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر تقریباً 20-25 منٹ دیکھا. میری والدہ نے ہمیں بتایا کہ میں نے ایک وظیفہ شروع کیا ہے. ہم نے کہا کہ آپ اب اس وظیفے کو نہیں کریں گی. اس رات میری والدہ جب سوئیں تو میری والدہ کو خواب میں 2 کالے رنگ کے کتے نظر آئے، یعنی کہ بہت بڑے کتے، اور وہ میری والدہ کی چارپائی کے نیچے ہیں. میری والدہ بہت زیادہ ڈری ہوئی اور اٹھی تو وہ بہت خوف زدہ تھی. صبح ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا ایک وہ بہت حیران کن واقعہ تھا ہمارے لیے، اور جو ان کو 2 کتے نظر آئے اس کے بعد میری والدہ کے ساری باڈی کے اوپر اتنی شدید گندی قسم کی الرجی ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے. ہم پھر کسی اللہ والے کے پاس گئے. اس اللہ والے نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے جو وظیفہ کیا ہے اس وظیفے کے ساتھ بہت بڑی ایک چڑیل تھی جو کہ اس وظیفے کی موکل تھی. آپ نے ایک دفعہ ہی پڑھا ہے تو وہ حاضر ہو گئی ہے. یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے. ندیم نے میرے ساتھ وہ وظیفہ شیئر نہیں کیا اس لیے کہ شاید کچھ لوگ اور مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ اس کو سنیں. لوگ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ہماری اچھی جاب لگ جائے، ہمارے پاس گھر بنگلہ ہر چیز ہو، ہم اس وظیفے کو کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو وہ وظیفہ مینشن نہیں کر سکتا. لیکن میری والدہ کی حالت بہت خراب ہو گئی. اب گاہے بگائے میری والدہ کو رات کو خواب میں وہی 2 کتے اپنی چارپائی کے نیچے نظر آئیں. وہ کتے صرف میری والدہ کی ہی چارپائی کے نیچے ہوتے تھے. میری والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی. وہ جو الرجی تھی وہ اتنی سویر ہو گئی کہ ہم جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر بھی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز کے بس میں یہ بات نہیں رہی. اس کے بعد وہ اللہ والے میری والدہ کا روحانی علاج کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے آئندہ اس وظیفے کو نہیں کرنا. اس وظیفے کا اپنے ذہن سے تصور بھی نکال دیں، اور جنہوں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ان کو بھی بتائیں اس کے بارے میں کہ وہ آگے کسی کی زندگی خراب نہ کر سکیں. یہ وظیفہ بالکل کرنے کے مطلب نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت پہنچے ہوئے اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو قابو کر سکتے ہیں. کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن سے موکلات، یہ چڑیلیں حاضر ہو جاتی ہیں. میری والدہ کی الرجی اب بھی ہے. اس واقعے کو 10 سے 15 سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی میری والدہ اسی الرجی کا شکار ہیں، لیکن کافی حد تک بہتر ہو چکی ہیں. ان کو 6-7 ماہ لگاتار
علاج کے دوران بھی ان کو خواب میں وہ کتے نظر آتے رہے ہیں، اور اب الحمدللہ ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی خواب میں، وہ ڈرتی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کا بھی بتایا ہوا وظیفہ نہیں کیا۔ یہ کہانی تھی ندیم کی، جو انہوں نے سرگودہ مقام حیات سے میرے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، ان جو کہانیاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، میرے کہے بنا بھی ان کہانیوں سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ مورل ملا ہوگا۔ آپ ایک ایسے مورل پہ پہنچے ہوں گے کہ آپ لوگ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے کہ ہر کسی انسان کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں کرتے۔ ہر انسان کے جسم کی، ہر انسان کے اندر اللہ نے دوسرے انسان کے نسبت مختلف چیزیں بنائی ہیں، حتیٰ کہ کچھ آیات بھی ایسی ہوتی ہیں، کچھ نام وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے ہماری باڈی کا جو سارا ٹمپریچر وہ سب چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے۔ ہم لوگوں کے گھر ایک دفعہ ایک آنٹی آئیں، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ان کا ان چیزوں کی طرف رجحان تھا۔ ان کو کسی نے 2 اللہ پاک کے نام بتائے کہ آپ یہ نام پڑھیں تو آپ کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ انہوں نے وہ نام پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ نام اتنے پاورفل تھے کہ ان کی طاقت، ان کی گرمی، ان کی شدت، ان کی طاقت وہ برداشت نہیں کر سکی، تو وہ پڑھ کے ان کا دماغی توازن پلٹ گیا۔ پھر وہ بھی کسی اللہ والے کے پاس گئیں تو ان کو پتہ لگا کہ یہ جو اللہ کے نام آپ پڑھ رہی تھے یہ بہت طاقتور ہیں، آپ نے اتنی پاکی اختیار نہیں کی جتنی اس اللہ کے نام کے ساتھ پاکی اور صفائی اور پرہیز وہ چاہتا ہے میرا مالک، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئیں۔ جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی کلامیں بہت زیادہ پاکی مانگتی ہیں، بہت زیادہ صفائی مانگتی ہیں۔ تو لسنر، سوچ سمجھ کے وظیفے بھی کیا کریں۔ یہ میرا آپ لوگوں کے لیے ایک میسج تھا۔ آج بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ کرن نے شیئر کی ہے۔ کرن کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ادھر ان کے جو باس ہیں، یہ کہانی انہوں نے ان کو بتائی، اور یہ جس شخص کی کہانی ہے وہ بھی میرے ہسبینڈ سے ملے ہوئے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے جو باس ہیں، ان کا جو کزن تھا، یہ اس کی کہانی ہے۔ اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ انہوں نے اپنا ایک نیا گھر بنوایا تھا۔ وہ گھر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت شوق سے اپنا گھر تیار کروایا، اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی مرضی سے۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد، یعنی 2 سال کے بعد، ان کی بیوی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے اس کو اللہ کی مرضی سمجھا اور وہ اللہ پہ راضی رہے۔ ابھی سال بھی نہیں ہوا تو سال کے بعد ان کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ تھوڑا حیران ہوئے کہ ان کی بیگم کو بھی کچھ نہیں ہوا تھا، ان کے بیٹے کو بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، رات ٹھیک سوئے تھے، صبح وہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ انہوں نے اس کو بھی رب کی مرضی قرار دے کر صبر شکر کر لیا۔ ابھی ان کے اس بیٹے کو 1-2 ماہ آئے ہوئے تھے ان کی ڈیتھ کو، تو ان کے اس بیٹے کی ڈیتھ کے بعد ان کے دوسرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ان کی ایک بیٹی اور وہ خود بچ گئے۔ لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح ان کے پاس اس بچے کی صبر کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ نہیں جانتے، بہت سے خفیف دشمن ہوتے ہیں، سب ہنس کے ملنے والے اپنے نہیں ہوتے۔ ایک اللہ والے ان کے گھر آئے، انہوں نے ان کے آگے افسوس کیا، وہ کوئی ان کے جاننے والے تھے۔ وہ جیسے ہی ان کے گھر آئے، وہ بہت حیران اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، گو کہ اللہ کی مرضی سے انسان مرتا ہے، لیکن کچھ شیاطین انسان بھی انسان کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر بہت سخت جادو کا وار ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیوی اور آپ کے 2 بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ کے اس گھر میں تعویذ دبائے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اس گھر کو ختم کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، اس کو بند کر دوں گا، میں اس میں نہیں رہوں گا، میرا کچھ بھی باقی نہیں بچا، تو میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گا۔ ان اللہ والوں نے کہا نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا ہے، اب بھی نقصان سے تم بچ سکتے ہو۔ تم اس طرح کرو کہ جو تمہارے گھر کی مین 4 دیواریں ہیں جہاں سے لوگ اندر آتے ہیں انٹرس، ان 4 دیواروں کو توڑ دو اور خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جب مزدوروں نے پہلی دیوار توڑی تو اس دیوار میں سے اتنے تعویذ نکلے، تعویذوں کی پوٹلیاں نکلیں، تعویذوں کی ہانڈیاں نکلیں،
اس کے بعد انہوں نے دوسری دیوار توڑی تو اس سے بھی زیادہ تعویذ نکلے، تیسری دیوار توڑی تو اس سے بھی زیادہ، اور چوتھی توڑی تو وہ ساری دیوار تعویذوں سے بھری پڑی تھی۔ انہوں نے اللہ والوں نے بتایا کہ جب تم نے یہ گھر بنایا، جو لوگ اس گھر کی تعمیر میں شامل تھے وہ بھی ان دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے ان کو چند پیسے دے کر ان کو خرید لیا، اور ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے ان تعویذوں کو تو ریموو کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تمہارا اس گھر میں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تم اس سارے گھر کو گرا دو۔ انہوں نے اس سارے گھر کو گرا دیا، اور اس سارے گھر میں سے اتنے تعویذ نکلے کہ انسان کی سوچ سے کام باہر تھا، کہ کوئی شیطان انسان اس طرح کیسے کر سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ موکلات کے ذریعے بھی یہ کام کروا دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سبھی مزدور برے ہوں، سبھی ملنے والے ہوں۔ انہوں نے یہ کام جس کے بھی تھرو کروایا انہوں نے کروا دیا، ان کی لوگ جل گئے، حسد میں آ گئے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اس طرح کالے علم نے ان کی زندگیاں برباد کر دیں، اور وہ شخص اپنی بیٹی کو لے کر ادھر سے چلا گیا۔ یہ کہانی کرن نے شیئر کی تھی میرے ساتھ سعودی عربیہ جدہ سے۔ بہت شکریہ کرن آپ کا اپنی اسٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز، اس کہانی سے بھی آپ نے یہ سبق ضرور حاصل کیا ہوگا کہ اپنے جو بھی کام ہیں لوگوں سے چھپ کے کریں، لوگوں سے چھپا کے کریں، کامیابی ملنے پہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے لوگ بہت حسد کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ بہت جلسر ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر اس چیز کو دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسرے کے پاس بھی مت ہو، اس لیے خود کو بچا کے، خود کو ہر چیز کو چھپا کر کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، ان سے آپ نے ضرور کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ اپنے اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان سے محبت کریں اور پیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔